अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू मुकदमा अवाम का मलिया हाशमी के साथ। नाजरीन, पाकिस्तानी अवाम का आज का मुकदमा डिस्कस करते हैं जी। ये हफ़्ता बड़ा हैपनिंग रहा, बड़ी बड़ी डेवलपमेंट सामने आई। सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को 6 नवंबर 2023 को इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दे दी। अब ये तजवीज़ क्यों दी? आइन जो उनको इख्तियार देता है आर्टिकल 48, आर्टिकल 45 बड़े वाज़े हैं, जो सदर पाकिस्तान को एम्पावर करते हैं कि वो अपनी इस अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने की बजाय तजवीज़ क्यों पेश की? ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। कई लोग इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं, कई लोग इस बात पर एतराज़ कर रहे हैं कि आखिर तजवीज़ पेश की तो वही क्यों कर दी, उनका काम ही नहीं, ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। और कुछ लोग इलेक्शन कमीशन से नाला नज़र आते हैं, बल्कि अवाम की अक्सरियत, कि जब उनका काम फ्री एंड फेयर इलेक्शन वक्त पर करवाना है तो वो क्यों नहीं इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते। ये बहस ही कुछ लोगों को बिल्कुल इर्रेलेवेंट लगती है कि सदर पाकिस्तान ने क्या कहा और क्या किया। तो इस हवाले से और पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मुमताज़ स्तान भी, आप कानून को भी समझते हैं, जनाब सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सेनेटर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ताल्लुक JUIF से है। सबसे पहले तो हाफिज़ हमदुल्ला साहब के लिए बहुत सी दुआएं कि अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहत याब करें। हमें ज़रा उनकी सेहत के हवाले से सेनेटर साहब अपडेट कीजिएगा कि हाउ ही इज़ फीलिंग नाउ। उनको कराची शिफ्ट किया, खुद उनसे नहीं मिला, मैं एक आध दिन में कराची में मिलूंगा, तो दुआ करिए उनकी सेहत के लिए। इंजरीज आई हैं मगर वो ऐसी नहीं है कि वाइटल जिसको कहा जा सके। तो अल्लाह पाक उन पे भी और बाकी कौम के दूसरे लोग जो हैं सब पे अल्लाह रहम बेहतरी उनके आमीन इंशाल्लाह ताला। सेनेटर साहब, इलेक्शन की आमद है या नहीं, आपकी क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, इंफॉर्मेशन तो नहीं कह सकते इस वक्त। इंफॉर्मेशन तो दो लोगों के एक्शन से पता चलनी थी। दो लोगों में एक तो सदर साहब आते हैं और एक अदारा इलेक्शन कमीशन आता है। सदर साहब जो है ना, वो कभी किसको पास करा रहे हैं, कभी किसको पास करा रहे हैं। जो उनकी ड्यूटीज हैं, वो ड्यूटीज जो है ना वो अदा करने में नाकाम रहे हैं और अल्टीमेटली उनका वक्त खत्म हो गया। अब तो वो बोनस पे चल रहे हैं इस वक्त। तो इसी तरह से इलेक्शन कमीशन जिसकी ड्यूटी है कि वो फेयर और फ्री इलेक्शन करवाए, वो की तारीख देना कौमी असम्बली की हद तक जो है वो इख्तियार था सदर साहब का, और वो तजवीज़ नहीं होनी चाहिए थी, हुक्म होना चाहिए था। पर वो मगर इनकी तरफ से भी कोई शेड्यूल जो है ना वो नहीं आया, ना ही सूबों की तरफ से, क्योंकि असम्बलियाँ पहले तोड़ी गई हैं चंद दिन पहले, एक आध दिन पहले। तो सूबों की तरफ से भी कोई वो आ जाना चाहिए था, फिर कंसेंसस डेवलप करने के लिए इकट्ठा बैठा भी जा सकता था। नहीं था इसमें, मगर वो सारे मेरा ख्याल है वो एक दूसरे को पास दे रहे हैं, गेम को एक तरफ फेंक रहा है, कोई दूसरी तरफ फेंक रहा है, और इसी में इलेक्शन डिले हो रहा है। और साथ साथ तो मामला चूंकि मुल्क कौम का है, तो इस सारे वक्त को जो कि 90 डेज से किसी सूरत में ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा जो है वो निगरानों को टाइम दिया जा रहा है, जिसमें 30 दिन से ज्यादा शायद गुजर गए हैं या 30 दिन हो गए हैं। और बाकी असूलन बाकी 2 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कंक्लूड होना चाहिए था। 54 दिन शेड्यूल के लिए चाहिए, तो कोई भी काम अपने वक्त पे नहीं हो पा रहा। अच्छा, ये सेनेटर साहब, आपने बजा फरमाया कि ये एक से दूसरे को पास दिया जा रहा है, दूसरे से तीसरे को। आपको ये क्या मामला लग रहा है? ये तजवीज़ क्यों दी सदर साहब ने? जो आपने कहा कि ये हुक्म होना चाहिए था, तजवीज़ नहीं, आपको क्या लगता है उन्होंने कोई तनकीद से बचने के लिए, कि फिर ये ना कहा जाए कि मैं क्यों दे रहा हूँ इलेक्शन की तारीख, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, तो इस दफ़ा स्मार्ट प्ले कर गए वो? नहीं, तनकीद तो अब भी हो रही है कि वो अपना काम, अपना फर्ज अंजाम देने से इनकार है। वो असल में सबको खुश करने के चक्कर में अपनी पार्टी या साबिक पार्टी कह लीजिए, वैसे तो मौजूदा भी है अंडर दी हैंड, और उस पार्टी को भी वो खुश कर रहे हैं और वो फ्लोर 4 वाले मामले वाले को भी खुश कर रहे हैं। तो जब ये सारे मामलों को जब सबको खुश करना चाहेंगे तो फिर इसी तरह से होंगे, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। अच्छा सेनेटर साहब, अभी एक बड़ा दिलचस्प बयान फजल रहमान साहब, आपकी पार्टी के हेड हैं, उनका बहुत ही दिलचस्प बयान आया
انہوں نے کہا کہ یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف آئی اور پی ٹی آئی حکومت گئی اور پی ڈی ایم حکومت آئی، اس حوالے سے میری یہ رائے تھی کہ ہمیں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی طرف نہیں جانا چاہیے، عمران خان کو حکومت ختم کرنے دینی چاہیے، جب آئینی مدت ختم ہو جائے گی ان کی حکومت کی تو الیکشن میں چلے جائیں گے۔ جبکہ جس وقت یہ ہوا تھا معاملہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا تو اس وقت تو وہ بڑی خوشی سے کہتے تھے کہ ہم نے عمران خان کی حکومت گرا دی۔ آپ کی اس حوالے سے کیا ایکسپلینیشن ہے؟ عوام کو کیا آپ کس طرح جسٹیفائی کریں گے اب اس معاملے کو؟ مختلف مراحل میں مختلف چیزوں کو آپ دیکھیے، ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھنا چاہتے تھے مگر اس کے باوجود بیٹھے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جو دوسری پارٹیاں تھیں انہوں نے کمپیل کیا کہ آپ آئیے۔ آپ معاشرے میں، ملک میں اکیلے نہیں ہوتے، آپ کے ساتھ اور لوگ بھی ہوتے ہیں اور پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، آپ نے سب کے ساتھ مل کے چلنا ہوتا ہے۔ ایک رائے آپ اور لوگوں کی بھی رائے ہوتی ہے، کبھی آپ کی رائے مانی جاتی ہے، کبھی آپ کی رائے نہیں مانی جاتی ہے۔ تو اسی تسلسل میں جو ہے یہ رائے جو ہے ہماری یہ تھی کہ اس کو نو کانفیڈنس میں نہ لے کے جایا جائے بلکہ تحریک کے نتیجے میں حکومت گرے، اس کے بعد الیکشن۔ مگر بہرحال چونکہ دوسری پارٹیاں ہم سے سائز کے حوالے سے آپ زیادہ سمجھ لیجئے، ان کے ووٹ لینے کے حوالے سے آپ ان کو زیادہ سمجھ لیجئے، اور سارے وہ اس اتحاد کا حصہ تھے، تو مختلف موجودگی کے باوجود جو ہے وہ رائے وہ پرویل کی جو دوسری ساتھیوں کی تھی، جو دوسری پارٹی، اور اس رائے کے نتیجے میں نو کانفیڈنس بھی آیا۔ نو کانفیڈنس کے نتیجے میں گورنمنٹ گئی بھی، اور ایون جس دن گورنمنٹ گئی ہے اس دن بھی جو ہے وہ جب نو کانفیڈنس کیری ہو گیا تو بھی مولانا نے بلاول صاحب کو، شہباز صاحب کو، میں میری موجودگی میں یہ کہا تھا کہ جی اب ہمارا کام ختم ہو گیا، تو اب نئے الیکشن کی طرف معاملات کو لے کے چلیں گے۔ مگر اگین پارٹیوں کی رائے اس میں نہیں تھی، چونکہ ہم اتحاد کا حصہ تھے، اور اتحاد میں آپ حصے میں بقدر جسہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ایون اگر آپ ہیڈ بھی کر رہے ہیں تو بھی آپ کو جو ہے نا دوسرے ساتھیوں کی رائے جو ہے وہ آپ پہ پرویل کرتی ہے، تو اس وجہ سے معاملات پھر جو ہے وہ کسی اور طرف گئے۔ یعنی آپ لوگوں نے اس وقت تو اون کیا نا، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا عمران خان حکومت کے خلاف اور کامیاب ہو گیا، اس وقت تو آپ اسے اون کر رہے تھے۔ اس وقت بھی اون کر رہے تھے، آج بھی اون کر رہے ہیں۔ فضل الرحمان صاحب تو نہیں کر رہے، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اس میں شامل ہی نہیں تھے، پیپلز پارٹی کی رائے تھی۔ نہیں، رائے تھی جس کو ہم نے مانا ہے، آپ نے شاید اس کو کانٹیکس میں نہیں دیکھ رہی ہیں، پورا کانٹیکس یہ ہے اس کا کہ اس میں جو ہے رائے ان کی تھی، ان کی رائے نے پرویل کیا الٹیمیٹلی، آپ اس کو اس طرح سے صحیح۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، چونکہ ظاہر ہے آپ ماہر قانون بھی ہیں، آپ قانون کے بڑی اس پر گہری نگاہ رکھتے ہیں اور عدالتی معاملات کو بھی آپ ایک عام سیاستدان کی نسبت قانونی سمجھ بوجھ بہت بہتر ہونے کی وجہ سے بڑا ٹھیک آپ کی اکثر میں سنتی ہوں تجزیے وغیرہ، بالکل ٹھیک پولیٹیکل اور لیگل انالیسز اپنا دیتے ہیں۔ ابھی جو ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے، کل بندیال صاحب نے جاتے جاتے جو 2-1 سے نیب ترامیم جو تھیں ان کو کالعدم قرار دے دیا ہے، نیب قوانین میں ترامیم کو، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جے یو آئی ایف کا اس حوالے سے کیا لیگل موقف ہے؟ کئی پہلو ہو سکتے ہیں۔ ایک بہت بڑا پہلو یہ ہے کہ یہ اس کو جب انہوں نے سیٹ اسائڈ کیا تو 2-1 کا فیصلہ ہے، اور 2-1 کے فیصلے کے ساتھ پوری پارلیمنٹ کے فیصلے کو انہوں نے اسکریپ کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم ریٹائرمنٹ کے نزدیک ہوتے ہیں تو بہت اہم فیصلے نہیں کرتے، یہ ایک پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ ایک پریسیڈنٹ بھی موجود ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ ٹچی معاملات میں ہاتھ نہیں ہے، بلکہ بعض ججز اتنے محتاط ہوتے ہیں کہ وہ عام کیسز کو بھی جو ہے ہاتھ نہیں کہتے کہ نہیں میں ریٹائرمنٹ کی ڈیٹس آ گئی ہیں تو اب غیر مناسب ہے کہ میں جاتے یہ تو بہت لیٹ ہو گیا نا، خود ہی لٹکا دیا، یہ تو پہلے ہی ہو جانا چاہیے تھا فیصلہ، نہیں؟ فیصلہ کر لیتے، بہت پہلے کر لیتے، مگر یہ آخر میں لا کے فیصلہ کرنا، پھر اس وقت فیصلہ کرنا جب پارلیمنٹ موجود نہیں ہے، یعنی وہ اس کو دوبارہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کی اس وقت موجود نہیں ہے، یعنی اس کا آدھا حصہ موجود نہیں ہے۔ تو اچھا پھر ایک اور چیز دیکھیے گا، 2-3 کا فیصلہ ہے نا، وہ ریٹائر ہو گئے، باقی رہ گئے اس میں سے اس بینچ کے 2 لوگ رہ گئے۔ 2-1 ہے نا، منصور شاہ صاحب نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا 2-1۔ جی جی ریٹائر ہو گئے، باقی رہ گئے 2، یعنی 1-1 رہ گئے۔ اب کل اس کا
ریویو آتا ہے. اب اس کے بعد ریویو آنے کے بعد فرض کر لیجئے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری صورتحال چینج ہو گئی ہے. ساری صورتحال چینج ہونے کے بعد کوئی ایسا جج اس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے جو اس والے مائنڈ سیٹ کا نہیں ہوتا, 2 والے مائنڈ سیٹ کا, اور پھر اس کو کر دیتا ہے. تو آپ نے وہ اختلاف کو جو ہے, جو اختلاف آپ کے پورے دور میں موجود رہا, آپ نے اس کو مزید ہوا دی ہے. آپ پھر اس کے اوپر جو ہے نا ایسی بات کر کے گئے ہیں کہ جس کا نتیجہ جو ہے نہ کورٹ کے لیے اچھا نکلے گا, نہ ملک کے لیے اچھا نکلے گا, نہ پارلیمان کے لیے اچھا نکلا. تو بہتر یہ تھا اس کو چھوڑ دیتے آنے والے سیٹ اپ پہ. آنے والے سیٹ اپ میں سارے ججز مل کے بیٹھتے. بعض اوقات جو ہے نا وہ سب کی جو باہمی مشاورت ہوتی ہے, جو عقل تمام کی تمام جو ہے نا اس ادارے کی عقل ہوتی ہے, وہ شاید جو ہے نا اس عقل سے بڑھ جاتی ہے جو 2-3 لوگوں کی ہوتی ہے. تو اس کو چھوڑ کے بعد فیصلہ آتا. کوئی جلدی نہیں تھی. اس سے بہت سارے کیسز ایسے اب بھی پینڈنگ ہے جو دہائیوں سے پینڈنگ ہے اور دن کی باری نہیں آ رہی ہے. اور اس آپ نے وہ ٹربو لگایا ہوا تھا تو ٹھیک نہیں ہوا جو کچھ بھی ہوا. فیصلہ اس کو احترام سے کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, ان سے بھی احترام ہے, مگر جو ہے نا وہ احترام کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ہے نا کچھ اور باتوں کی متقاضی ہیں. اور وہ جو تقاضا تھا وہ تقاضا یہ ہے کہ ملک اور قوم کے لیے اداروں میں اتحاد پیدا کیا جائے, نہ کہ نفاق پیدا کیا جائے. سپریم کورٹ کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے سینیٹر صاحب, اس کو اب آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کل بہت ہی اہم دن, یہ اگلا ہفتہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس لے کر آ سکتا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان حلف لے کر اپنی کرسی پر براجمان ہونے جا رہے ہیں, اور اب ظاہر ہے جو تمام معاملات بندیال صاحب کی کورٹ میں پینڈنگ تھے وہ سب قاضی صاحب کی کورٹ میں آ جائیں گے. سو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ معاملہ کیا آپ کو جس فیصلے پہ ابھی ہم بات کر رہے ہیں 2-1 والا فیصلہ, اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرے سامنے پڑا ہوا یہ فائل میرے سامنے پڑی ہوئی ہے اور منڈے کو لگا ہوا جی. میں اس کی پڑھ رہا تھا, اور پریئر میں یہ ہے کہ یہ بل جو ہے جو کہ قانون بنا ہی نہیں کرتا ہے, یہ ٹینٹڈ ود میلافائڈی اینڈ فراڈ, یعنی جس نے پٹیشن فائل کی ہے اس نے الج کیا ہے کہ یہ بل جو ہے ٹینٹڈ ہے ود میلافائڈی, بدنیتی اور دھوکے پہ. صحیح. پٹیشن فائل کرنے والے کو بھی جو ہے نا میں سلام کرتا ہوں کہ اس نے پارلیمنٹ پہ کتنا اچھا الزام لگایا. اور اس پٹیشن کر کے اس کی پریئر ذرا دیکھیے گا, اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجھ سے واٹس ایپ منگوا لیجیے گا. اور اس کو پٹیشن کو نہ صرف انٹرٹین کیا گیا, یعنی پارلیمان کے خلاف جب یہ الزام ہو کہ یہ بل جو ہے یہ بدنیتی اور فراڈ پہ مبنی ہے, اس کو نہ انٹرٹین کیا گیا بلکہ رکھ بھی لیا گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ ایک رائٹلی یا رانگلی جو ہے نا ایک فارمیشن آف بینچز سے متعلق ہے. یہ رائٹلی یا رانگلی جو ہے نا ایک دن کے بعد جو ہے نا وہ جب صدر صاحب کو آپ نے روک دیا قانون بننے سے, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ اب معلق ہوا میں معلق ہے. آج تک ایسا ہوا نہیں تھا کہ جس میں جو ہے نا پارلیمان کے قانون کے خلاف اسٹے دیا گیا ہو. اچھا, اس بل کے بعد آپ نے مسلسل بینچز بنائے اور اپنے لیے بنائے, اور اس کیس میں بھی جو ہے نا یہ وہ خود بھی بیٹھے جہاں پہ ان سے اختیارات لینے کا یا ان کے اختیارات کی تقسیم کا تقاضا کیا گیا تھا, تو وہ اس میں خود بیٹھے. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے تو آپ خود دیکھ لیجئے کہ یہ کس طرح سے جو ہے نا معاملات چلتے رہے. مگر بہرحال اب یہ لگ گیا ہے. اس میں میں یہ چاہوں گا, میری یہ ریکویسٹ ہوگی کہ اس میں بڑے بینچ جو ہے نا وہ دیکھیں اس کو, اور دیکھیں کہ اس میں کیا وجہ ہے. پارلیمان بھلے اس کا ایک آدھا حصہ آج نہیں, اگر کوئی غلطی نکل بھی آتی ہے تو اس کے بعد پارلیمان جو ہے اس کو پھر بھی دیکھنے کے لیے تیار ہے. صحیح. اچھا سینیٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی بہت ہی بحث ہوتی ہے نیب کے حوالے سے. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ چیئرمین نیب بھی نئے آ گئے, ڈیپٹی چیئرمین نیب مستعفی ہو گئے, پروسیکیوٹر جنرل نیب بھی مستعفی ہو گئے. اب نیب کے حوالے سے بہت سی تنقید یہ سامنے آتی ہے, اور یہ پلی لے کر سیاستدان شکایت کرتے ہیں نیب کے خلاف کہ یہ صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ٹول ہے, اس کا مقصد کوئی ریکوریز کرنا نہیں ہے. یہ جس کی حکومت آتی ہے وہ اس کے اپوزیشن کو رگڑا لگانے کے لیے نیب کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے.
اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے ماضی سے لے کر اب تک دیکھا ہے کہ تمام تر کیسز کوئی ایسے بھی نہیں تھے کہ جن میں سبسٹنس ہوتی، اور تمام کیسز ایسے بھی نہیں تھے کہ جن میں بہت ہی کوئی نیک شریف پارسا ایماندار لوگ تھے جن پہ غلط الزام لگ گیا ہو. تو ویک پروسیکیوشن کی وجہ سے نیب مار کھا جاتا ہے، جبکہ پرائیویٹ وکلا جو مقابل فریق کے ہوتے ہیں وہ obviously لے دے جاتے ہیں کیس کو. اب یہ بتائیے کہ آپ چونکہ قانونی معاملات کو بڑی اس پہ آپ ماشاءاللہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، عوام کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کون جیل جاتا ہے اور کون جیل سے باہر اقتدار میں آتا ہے. عوام کا مسئلہ یہ کہ ان کی جو لوٹی ہوئی رقم ہے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھنے والے کسی بھی سیاستدان نے لوٹی ہے، وہ واپس آئے. ریکوری تو ہوتی نہیں، گرفتاریاں ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد نکلتا کچھ بھی نہیں. تو احتساب کہاں سے شروع کیا جائے اور کیسے احتساب کا عمل ٹھیک کیا جائے؟ ایک بات اس کو ذرا غور اس پہ کریے گا بعد میں کہ کیا یہ لوٹ جس کو آپ نے کرتے ہیں، اول تو یہ کہ سارے سیاستدان ایسے نہیں ہوتے، مگر چلے فرض کر لیجئے کہ آپ کی بات مان لیں، یہ تو کیا یہ سیاستدان کرتے ہیں؟ اس ملک کا افسر جس کو انہوں نے اب خود جو ہے نا اس پرویو سے نکال دیا، اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، یا کیا وہ اپنی جو ہے نا وہ ود ان مینز زندگی گزار رہا ہے؟ اس ملک کے باقی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو آدھے سے زیادہ وقت جو ہے نا اس ملک پہ قابض رہے ہیں ڈائریکٹلی اور باقی میں انڈائریکٹلی، تو کیا وہ ان کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے؟ کیا وہ اپنے جو بھی سینیٹر صاحب جو بھی مجرم ہے، میں تو ایک مثال دی ہے، سیاستدان ہوں، بیوروکریٹس ہوں، اسٹیبلشمنٹ میں جو لوگ ہیں، کوئی بھی شخص ہو. سن لیجیے گا، آپ یہ دیکھیے کہ اس قانون کو ایک آدمی نے بنایا تھا، مشرف صاحب نے، اور اس کو جب چیلنج ہوا فنڈامنٹل رائٹ کی ٹچ سٹون پہ اسفندیار ولی والے کیس میں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو بیک ڈیٹ سے اس کا جو نا افیکٹ دے دیا گیا تھا، 99 میں 85 سے افیکٹ دے دیا گیا تھا، کرمنل لا میں ایسا ہوتا نہیں. اور جب پھر پارلیمنٹ کو درست کیا تو پارلیمان والے کو کہہ دیا گیا کہ یہ غلط ہے. یعنی ایک آدمی کا بنایا ہوا ٹھیک، جس کے نتیجے میں وہ سارے لوگ جو ہے نا وہ جو جتنے بھی نیب زدہ تھے وہ نیب زادے ہو گئے اس وقت وہ ٹھیک. اور جب یہ پارلیمان نے بنایا جو دستور کے مطابق آپ کی سپریم باڈی ہے، تو اس میں جو ہے نا اس کو سیٹ اسائڈ کر دیا، اور اس میں بھی ذرا اس کا طرفہ تماشا دیکھ لیجئے کہ یعنی سیاستدانوں کی حد تک تو یہ پروسیڈ کرے گا مگر افسروں کی حد تک پروسیڈ نہیں کرے گا. تو یہیں سے جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں کرپشن پہ کتنی درد ہوتی ہے. 50 کروڑ روپے سے کم اگر کرپشن ہو تو اس پہ پوچھ نہیں سکتے. یہ ان ترامیم میں سے، ان متنازع ترامیم میں سے ایک تھی جس کو سیٹ اسائڈ کیا گیا ہے. جی کچھ کہہ رہے ہیں سینیٹر صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں یہ مسکنسیپشن ہے. اچھا یہ پلیز کلیئر کریں، پھر یہ کلیئر کیجئے. ایسا ہے کہ جیسے فورم ہوتے ہیں نا، مطلب فرض کر لیجئے کہ آپ نے یہ کہنا ہے کہ فلاں کیس جو ہے نا فلاں عدالت میں جائے گا، فلاں کیس جو ہے سول جج کے پاس جائے گا، فلاں جو ہے ڈسٹرکٹ جج کے پاس جائے گا، یا کرمنل سائڈ پہ فلاں سیشن جج کے پاس جائے گا، اور فلاں جو ہے مجسٹریٹ کے پاس جائے گا. وہ کیوں ہوتا ہے اس طرح سے فورم کیوں ہوتے ہیں؟ اس کی گریوٹی کے حساب سے. اس میں یہ نہیں تھا کہ ان کو جو ہے نا کوئی واک اوور دے دیا گیا تھا، ان کو جو ہے نا کلیئرنس دے دی گئی تھی کہ 50 کروڑ روپے تک تو منہ کالا کریں، اس وقت تک کوئی پرواہ نہیں ہے، اور باقی کے اوپر جو ہے پرواہ ہے. نہیں تھا، اس کا فورم تھا، باقی ریمیننگ فورم کے اوپر چلنے تھے، یعنی اینٹی کرپشن ایف آئی اے. تو یہ ایف آئی اے بھی تو حکومت کے انڈر ہوتا ہے نا سینیٹر صاحب؟ جی ایف آئی اے بھی تو حکومت وقت کے انڈر ہوتا ہے نا؟ کسی کو یہ کلین چٹ نہیں دی گئی تھی، اور کہ آپ جو ہے نا جو جس نے 50 کروڑ روپے سے کم کیا ہے، یعنی 49 کروڑ کیا، تو وہ صرف یہ ہے کہ فورم تبدیل کر لیے تھے کہ اس سے کم والا، مطلب اس میں اگر چونکہ گریوٹی زیادہ ہے تو اس کو یہ لے لیں، اور ایف آئی اے بھی حکومت کے تھرو نیچے ہے وہ بھی وہ لے لے، اور اینٹی کرپشن بھی جو ہے نا وہ لے لے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو آزادی دے دی گئی تھی کہ 49 کروڑ روپے کی تک کرپشن کریں اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ٹھیک ہے آپ چیئر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، پوائنٹ ٹیکن. اچھا آخر میں سینیٹر صاحب الیکشن پہ بات کر لیتے ہیں. جے یو آئی ایف کا کیا مطالبہ ہے؟ پیپلز پارٹی نے تو کھل کے اپنا موقف دے دیا ہے کہ ہم آئینی مدت کے اندر وقت پر الیکشن چاہتے ہیں. نون لیگ کی گفتگو سے نہیں لگتا کہ وہ ابھی مستقبل قریب میں کسی بھی صورت الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے کوئی اتنے مشتاق ہیں.
ان کے حمایتی، ان کے جو ماہرین قانون جو ان سے ہمدردی رکھتے ہیں، وہ وہی شکیں قانون کی ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس سے تھوڑا سا معاملہ آگے چلا جائے۔ فیبرری 2024 میں راجہ ریاض صاحب نے بھی، جس وقت وہ اپوزیشن لیڈر تھے اور جا رہے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کر لیا کہ فیبرری 2024 میں الیکشن ہوں گے۔ JUIF کا کیا موقف ہے اس حوالے سے؟ ہمارا موقف بالکل کلیئر ہے کہ دستور کے مطابق الیکشن کے لیے ایک ٹائم مقرر ہے اور اس ٹائم کے اندر الیکشن ہونا چاہیے۔ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جی 90 ڈیز میں الیکشن ہونا چاہیے۔ ہم تو ان کو یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ وہ آئیں، تشریف لائیں، لیڈ لیں، آگے بڑھیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، آئیں الیکشن کے لیے 90 ڈیز کے لیے جو نا اس میں ہم ان کی قیادت میں چلتے ہیں، آگے بڑھیں، آئیں۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ نے سینیٹر صاحب کی گفتگو سنی۔ یہاں پر وقت تو ایک چھوٹی سی بریک کا، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ See you after a short break۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہیں جی پاکستان کے ممتاز ماہر قانون اور اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق صدر جناب شعیب شاہین صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ شعیب شاہین صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ شعیب شاہین صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ آج بہت ہی اہم موضوع جس پہ ہم پونڈر کر رہے ہیں، کیونکہ کل بہت ہی اہم سماعت ہونے جا رہی ہے، سپریم کورٹ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پہ سماعت جو ہوگی، اس حوالے سے ذرا بتائیے کہ آپ کی کیا ریڈنگ ہے ایز اے لیگل ایکسپرٹ، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کو؟ ابھی آپ سے پہلے کامران مرتضیٰ صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی اسیسمنٹ شیئر کی، اپنا انالیسس دیا اس حوالے سے۔ آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں؟ کیا یہ بندیال صاحب جو جاتے جاتے 2-1 سے مسترد کر گئے تھے، قلعدم قرار دے گئے تھے نیب قوانین میں کی گئی کچھ متنازع ترامیم کو، آپ کیا اس پر ان کو اثر انداز ہوتا دیکھ رہے ہیں اس سماعت کو؟ دیکھیں، سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس کے اندر بیسک پرنسپلز یا لا اس کے اندر لے ڈاؤن کیا ہے، انہوں نے انکارپوریٹ کیا ہے اس نئے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل میں، جو کہ اب ایکٹ کی شکل بن چکا ہے۔ یہ بیسیکلی سپریم کورٹ کی ججمنٹ، اس کی پاور، اس کے اختیارات کو چینج اور چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور اس کے اوپر ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر میں بڑی تفصیل کے ساتھ سپریم کورٹ واضح کر چکی ہے کہ یہ آئین میں ترمیم کے بغیر ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر اس پرنسپل کو مد نظر رکھ کر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئینی پٹیشنز ایکسیپٹ ہوں گی اور یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یا ایکٹ جو بھی آپ اس کو کہیں، یہ سیٹ اسائیڈ ہو جائے گا۔ اگر تو یہ سیٹ اسائیڈ ہو جاتا ہے تو ان دیٹ ایونچوئلٹی تو پھر ان کیسز کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا، جو بھی ہے کل والا فیصلہ ہے یا اس سے پہلے والا فیصلہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس کو آپ مد نظر رکھ کے اگر اس کے باوجود یہ سمجھیں کہ فرض کرو کہ یہ ڈسمس ہو جاتی ہے، ایون دین پرانے کیسز پہ اس لیے فرق نہیں پڑے گا کہ پرانے کیسز میں تو وہ پرانے لا کے تحت ہوئے تھے نا، سپریم کورٹ رولز کے تحت بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوئے تھے، اور اس کے اندر سپریم کورٹ کی آلریڈی ججمنٹ بھی ہیں کہ جو چیف جسٹس ہے وہ ماسٹر آف رول کہلاتا ہے، روسٹر کہلاتا ہے، اور وہ اسی نے ہی بینچ کانسٹیٹیوٹ کرنے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کوئی بات نہیں ہے until and unless کہ سپریم کورٹ رولز 1980 کے تبدیل نہ کیے جائیں، اور جب تک وہ تبدیل نہ ہو تو اس پریکٹس اینڈ پروسیجر بل یا جو ایکٹ ہے اس کو چینج جس انداز سے کیا گیا ہے اور جس انداز سے اس کو انفورس کیا گیا ہے، وہ میرا نہیں خیال کہ یہ سسٹینیبل ہوگا یا اس کا امپیکٹ باقی کیسز پہ اوپر ہوگا۔ اچھا، یہ جو 2-1 سے بندیال صاحب نے ابھی نیب قوانین میں ترامیم کو کالعدم قرار دیا ہے، اس پر بھی کئی ماہرین قانون کی رائے ہے کہ یہ مینٹینیبل نہیں ہے فیصلہ اور یہ اڑ جائیں گی اور واپس وہ ترامیم امپلیمنٹ ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کیونکہ وہ پارٹی تھے کہ اس کے اندر وہ ریویو کے لیے آ جائیں. اگر فیڈریشن آف پاکستان یا نیب اس میں ریویو کے لیے آتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس کے اوپر جو ایک جج صاحب تو چلے گئے ہیں چیف جسٹس، اب جو تیسرے جج صاحب اس بینچ میں بیٹھیں گے اس کا مرکزی کردار ہوگا، کیونکہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب کی تو رائے سامنے نظر آ چکی ہے، منصور شاہ صاحب کی ڈیفرنٹ رائے. جو تیسرے جج صاحب کی رائے ہوگی ان دو ججز سے اختلاف، اگر اعجاز الحسن سے اختلاف ہو جائے گا تو پھر ریویو ایکسیپٹ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ریئر چانسز ہوتے ہیں. ایک بات تو طے ہے کہ جو چیز آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گئی ہے ریویو کے بہت منیمم چانسز ہوتے ہیں اس کو ایکسیپٹ ہونے کے، جب ایک اس کو ری آرگو کرنے کا اختیار نہیں ہوتا، لہٰذا اس کے بھی منیمم چانسز ہیں کہ وہ پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اس کو چیلنج کرے گی یا نہیں ریویو میں. دوسرا کویشچن یہ ہے کہ اگر وہ چیلنج نہیں کرتی ہے تو پھر تو یہ فینالٹی اختیار کر جائے گی. اور اگر تیسری بات ہے کہ اگر کسی نے چیلنج کیا بھی تو اس کو اپنی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کو لوکس اسٹینڈ آئی ہے اور کیسے وہ ایگریوڈ ہے اس کو چیلنج کرنا چاہتا ہے. تو بہرحال یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نئے آنے والے چیف جسٹس صاحب پہ کہ وہ بینچ کون سا کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اور کون سی پارٹی ہے جو اس ریویو میں آتی ہے یا نہیں آتی ہے. لیکن بظاہر مجھے نہیں لگتا کہ جو اسٹرانگ ریزنز دیے ہیں بندیال صاحب نے اپنی ججمنٹ میں اس کو کوئی بھی بینچ جو نیا آئے گا اس کو نلیفائی کر سکے گا یا اس کو تبدیل کر سکے گا. یہ کامران مرتضیٰ صاحب آپ سے پہلے جب ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ بندیال صاحب مزید اس ڈویژن کو ڈیپن کر گئے ہیں، گہرا کر گئے ہیں. اس وہ جو ایک وہ تھا اعتراض تھا کہ ہم خیال بینچ ہے اور یہ دوسرے ججز ہیں، ان کا یہ رائے تھی کہ اب ایک زیادہ اتفاق کے ساتھ چیزیں جو ہیں وہ آگے آئیں گی. دیکھیں یہ واقعی سب سے بڑا چیلنج ہوگا، لیکن یہ کہنا کہ اس میں بندیال صاحب کا صرف عمل دخل ہے تقسیم کے اوپر، تو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سپریم کورٹ کے تقریباً بہت سارے ججز کا عمل دخل تھا اس تقسیم کے تاثر کو پھیلانے میں. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا یہ دیکھیں انٹلیکچوئلز کے درمیان ڈفرینس آف اوپینین ہوا کرتا ہے اور وہ ہونا بھی چاہیے تاکہ کوئی اچھا رزلٹ سامنے آئے، کوئی اچھی ججمنٹ سامنے آئے. لیکن جو تقسیم کا ایک تاثر بنایا گیا اس کے اندر تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ باہر سے کچھ اس کو ہوا دی گئی، کچھ اندر سے ایسی کوئی پریسیڈنٹس یا ایسی کوئی اقدامات کیے گئے جس کے نتیجے میں اس پرسیپشن کو ہوا ملی. لیکن میرا خیال ہے کہ قاضی فائزہ صاحب کو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا کہ اس تقسیم کے تاثر کو ختم کریں. ڈفرینس آف اوپینین ہوتی ہیں، ہونی بھی چاہیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن بہرحال اگر وہ اس تاثر کو ختم کرنے میں کامیاب ہوں گے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی قاضی صاحب کی، اور پھر نظام انصاف بہتر انداز سے آگے چلے گا. بالکل صحیح. اچھا، آپ فارمر پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے جیل میں ملاقات ہوئی، ظاہر ہے آپ ان کی لیگل ٹیم کا بڑا اہم حصہ ہیں. تھوڑا سا اس ملاقات کے حوالے سے بتائیے کہ آپ کو وہ کس حالت میں جو ہے وہ ملے، اور بہت سی اسپیکولیشنز ہیں خان صاحب کے حوالے سے. کچھ لوگ مل کر آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ بہت ہائی اسپرٹس میں ہیں اور ایکسرسائز کر رہے ہیں اور بڑی کوئی فرق ہی نہیں پڑا جیل میں جا کے ان کے ریزالو کو، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ ذرا تھوڑے سے پریشان نظر آئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، اور اوپر سے تو ہائی اسپرٹس میں دکھانے کی خود کو کوشش کرتے ہیں لیکن اندر سے ذرا کمزور ہو گئے ہیں. نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پورا پاکستان اس وقت جیل بن چکا ہے. دوسری بات ان کو بہت شدید تشویش ہے اس بات کے اوپر کہ جو لوگوں کے اوپر مہنگائی کے بم گرائے جا رہے ہیں، جیسے پیٹرول ہے، جیسے بجلی کے بلز ہیں، 16 روپے والا یونٹ کو اٹھا کر 60 روپے پہ لے گئے ہیں، اور پیٹرول 150 روپے پہ کہتے تھے مہنگائی مکاؤ معاش لے کر آ گئے تھے، اور آج وہ جو ہے 350 روپے کے قریب چلا گیا. ڈالر کی پوزیشن آپ کے سامنے ہے. مہنگائی کے ساتھ بے روزگاری جتنی بڑھ گئی ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ان کو تکلیف اس بات کی ہے کہ آپ ادروائز یہ ویری ان ہائی اسپرٹ، اور ان کو کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے ذاتی طور پر، لیکن ان کو قوم اور لوگوں کی فکر ہے. ان کا یہ ہے کہ اس رجیم چینج آپریشن کا جو مہرے تھے اس وقت کے باجوہ صاحب اور اس وقت کے جو سائفر کے ذریعے امریکن جو امبیسڈر کا وہ لیٹر آیا اور اس کے ذریعے وہ جو سازشی کردار تھے جس میں پی ڈی ایم کی جماعتیں انہوں نے رول ادا کیا، اس کا نقصان ملک کو کیا پڑا. آج آپ $24 بلین سے
लोएस्ट पोजीशन पे आ गए, 3-4 बिलियन डॉलर हैं, वो भी आपके मांगे तांगे के हैं। आज आपकी 1.6% जीडीपी से 6.1% जीडीपी से आप जीरो या माइनस पे आ गए हैं। आज आपके पास सारे कारखाने, मल्टीनेशनल कंपनीज सारी अपनी बंद करके अपनी कंपनीज चली गई हैं। आपके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। आज G20 की समिट आप देख लो कि उन्होंने क्या अचीव किया इंडिया ने, और हमने क्या खोया कि आपके पास क्राउन प्रिंस ने आना था, हम रेड कारपेट लेके घूमते रहे और कोई किसी ने यहाँ आना ही गवारा नहीं किया। और फिर उसका नतीजे में जो सिचुएशन है, हमें $1 बिलियन की खातिर जो खैरात मांगनी पड़ती है, उसके मुकाबले में UNDP की रिपोर्ट के मुताबिक 17.5 से 18 बिलियन डॉलर सालाना हम मुफ्त मराहत देते हैं अशराफिया को, जिसमें हुक्मरान, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, सिविल ब्यूरोक्रेसी, हमारे जजेस, सब लोग उसमें से ये बेनिफिशियरी शोएब हैं। शाहीन साहब कोई और तरीका इसको नहीं है हम इसको कम ख़त्म नहीं कर करने का? ये जो एक्स्ट्रा मराहत हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, बरतानिया में आप देख लें, अमेरिका में देखें, उनके भी तो हुक्मरान हैं, वो तो कोई इस तरह से नहीं इतने पुरतायुश ज़िंदगी के आदी, ख़ास तौर पे बरतानिया में आप देखें। मैम, ये दुनिया में कहीं नहीं होता। यहाँ तो हम रियाया से, गुलामी से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। आप जरा कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू में 5 मिनट खड़े होकर देख लें, हर 5 मिनट के बाद एक काफिला वहां से गुजरता है जिसके आगे पीछे 8-10 डाले, कभी गाड़ियां, कभी पेट्रोल, कभी जो कुछ होता है, और जिस तरह नफरी वहां से गुजरती है, तो हमें ये लगता है कि हम किसी पाकिस्तान दुनिया में नहीं रह रहे, हम किसी ऐसे मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ रेल पेल है, फरावानी है दौलत की। आप दुबई में चले जाएं, वहाँ का शाह ऐसे ही आम फिरता रहता है, उसको प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं होती। चे जाए कि आप यहाँ जो कुछ कर रहे हैं और जो नज़ारे कर रहे हैं, अफसोस की बात है। और इन लोगों ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है इस अशराफिया ने, और आज भी फिक्र नहीं है। अफसोस से ये कहना पड़ता है कि आज ही फिक्र कर लें, कम से कम आधा $9 बिलियन ही उसमें से बचा लें, लेकिन नहीं, बढ़ते जा रहे हैं। आप देख लो, चेयरमैन सेनेट और सेनेटर्स की मराहत का बिल आप सामने देख लो, आप लाहौर में देख लो कि पता नहीं कितने जी 36 करोड़ रुपए जी इंटरेस्ट फ्री ले लिया 12 साल के लिए जजेस ने। अब ये जो चीजें आप लोगों को बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, जी 36 करोड़ के करीब, आप जो कुछ ये साबित कर रहे हैं पब्लिक को, लोगों के पास खाने को नहीं है। आज स्ट्रीट क्राइम आप देखो कितना बढ़ गया है, लोगों का रोजगार नहीं है, मजदूरी छीन ली गई है, और वो जो लंगर खाने थे, कुछ लोगों के रिहाइश गाहें थी, कुछ चीजें थी, वो इन्होंने खत्म कर दी, और जो सेहत कार्ड खान साहब ने दिया था वो इन्होंने खत्म कर दिया। उसका नतीजा क्या बरामद हो रहा है? आप बीमार हुए मर जाएंगे, आपके पास घर में खाना नहीं होगा, आप मर जाएंगे। फूड इन्फ्लेशन पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इतनी 50% की महंगाई क्रॉस कर दी है। अब हालत ये है कि लोग आखिर खाने पीने की चीजें तो लेने के लिए मजबूर है ना, वो तो कहाँ से लें? आप जिसके घर कमाई नहीं है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, रोजगार छिन चुका है, फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, 22% पे कौन इंटरेस्ट लोन लेके और फिर इतनी महंगी बिजली खरीद के तो वो जाकर कारखाना लगाएगा? जो हैं कारखाने वो भी बंद हो रहे हैं। तो नुकसान जो कुछ हो रहा है हमारे मुल्क में, और असल इस सबसे बढ़कर जो बेयकीनी आपने पैदा की हुई है अनसर्टेनिटी, उसके ऊपर वो शोले बढ़ा रही है, उसके ऊपर चिंगारी बढ़ा रही है। अब बजाय इस बात के आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, जबर और खौफ की फिजा खत्म करें, जिस पार्टी को लोग वोट देते हैं उसको आगे आने दें और बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये वोट तो तब देंगे जब ऑब्वियसली इलेक्शन होगा, और इलेक्शन इस साल तो होता दिखाई नहीं दे रहा, अगरचे आईनी मुद्दत तो 90 दिन की ही है, लेकिन ऑब्वियसली जिस तरह की खबरें चल रही हैं, जो इस्लामाबाद में स्पेकुलेशन चल रही हैं, वो तो फरवरी मार्च 2024 की बातें। शोएब शाहीन साहब, अब एक बड़ा अहम सवाल उसकी तरफ आना चाहूँगी। नवाज शरीफ साहब ने ऐलान करवा दिया है शहबाज शरीफ साहब के थ्रू कि मैं 21 अक्टूबर 2023 को पहुंच रहा हूं पाकिस्तान, यानी अगले महीने मियां साहब की वापसी की एक खबर जो है वो फ्लोट की गई है मार्केट में। अब ये जो नैब तरामीम कलअदम करार दे दी गई हैं, इनके बाद आपको लग रहा है कि मियां साहब वापस आएंगे? और दूसरा ये कि अगर वो आते हैं तो कानूनी तौर पर क्या मियां साहब अपनी कैंपेन कर सकेंगे? जिस तरह मीनार पाकिस्तान जलसे का भी बात चल रही है सोशल मीडिया पर, उनके सीनियर जो रहनुमा हैं वो अपने लोगों को ज़रा चार्ज अप कर रहे हैं कि भाई तैयार हो जाए मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए। तो क्या मियां साहब एक नॉर्मल पॉलिटिशियन की तरह अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी को रिज्यूम कर सकेंगे, या फिर उनको अदालतों का सामना करना होगा?
لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ مجھے تو 100% یقین ہے کہ وہ نہیں آئیں گے until and unless کہ وہ واقعی پاکستان میں قدم رکھیں گے تو ہم مانیں گے. اس ایک سال میں 10 تاریخیں وہ پہلے ہی دے چکے ہیں اور پچھلے 5 سال سے ہمارے کان پک گئے ہیں. ہر دوسرے مہینے ایک نئی خبر آتی ہے کہ آج آ رہے ہیں کل آ رہے ہیں. انہوں نے بالکل نہیں آنا مجھے لگتا ہے, اور اگر وہ آئیں گے تو پہلے پوری سیٹنگ کر کے آئیں گے ان مقتدر حلقوں اور طبقوں سے کہ جنہوں نے ان کو ہر حال میں گارنٹی دینی ہے کہ جی آپ کو کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ڈرپوک آدمی کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک کہ اس کو 200% گارنٹی نہ دی جائے. تیسری بات یہ ہے کہ قانون قاعدے کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اس کی اپیلیں خارج ہو چکی ہیں, وہ کنوکٹڈ ہے, وہ بھگوڑا ہے, اس کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, اس کو جیل جانا پڑے گا, اس کو اپنی ضمانتیں بھی ان کی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو ایبسکانڈ ہوتا ہے اس کی ضمانتیں بھی نہیں ہوتی. اس کے خلاف پرانے دوسرے مقدمات بھی کھل گئے ہیں اور اپیلیں بھی پینڈنگ ہیں. میرا نہیں خیال کہ وہ ان حالات میں وہ آئیں گے, اور اگر فرض کرو آ جاتے ہیں تو مجھے بتائیں بیچیں گے کیا شہباز شریف نے اور اسحاق ڈار نے اور ان کی ساری ٹیم نے جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے, جو انہوں نے تباہی مچائی ہے, جو انہوں نے لوگوں کا کھانا پینا بھی چھین لیا ہے, لوگوں کے اوپر جو ظلم اور ناانصافی کی ایک تلوار کھینچ دی ہے, مہنگائی کے دلدل میں ان کو پھینک دیا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ چار دیواری کی پامالی کی ہے, اور جس انداز اور جس طریقے سے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, اور جس طرح بچوں کو خواتین کو مردوں کو جس طرح تشدد کیا گیا, وہ کس منہ سے یہاں آئیں گے اور کیا بیچیں گے؟ وہ کیا کہیں گے کہ شہباز شریف بہت بڑے کارنامے یہ 16 مہینے میں انجام دے کے چلا گیا, اور وہ جو ان کی بیٹی مریم نواز جو کہا کرتی تھی جی مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر ہم آ گئے ہیں, مہنگائی ختم کر رہے ہیں, وہ ختم کر لی انہوں نے. 150 روپے کا پیٹرول مہنگا تھا فی لیٹر, ابھی 331 روپے کا جو ہے وہ بڑا بابرکت اور سستا ہے. اچھا شعیب شاہین صاحب, چونکہ وقت کی قلت ہے تو آخر میں کوئکلی ایک دو کوئریز. خان صاحب کے کیسز پر کیا فرق پڑے گا ان نیب قوانین میں ترامیم کے قلعدم ہونے سے؟ دیکھیں خان صاحب کو تو پہلے بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا نشانہ بنایا جا رہا تھا, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, نہ اس وقت نہ اب. اچھا, دیکھیں نئے کوئی لاء فرق نہیں پڑے گا, پرانے لاء کے مطابق بھی ان کو کوئی فرق. دیکھیں 180 مقدمے پولیس سے بنوا لیے, پولیس کے مقدمے نے کیا ان کو پولیٹیکل وکٹمائز نہیں کیا؟ ان کو تو وکٹمائزیشن ہر حال میں انہوں نے کرنی ہے, اب بھی کریں گے, پہلے بھی کر رہے تھے. اب سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بنائیں گے وہ. ہمیں تو ان سے نہ اداروں سے نہ کسی سے کوئی توقع ہے, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب کا نظام سٹرونگ ہونا چاہیے, بہتر ہونا چاہیے, صحیح طریقے سے ہونا چاہیے. وہ کس نے کرنا ہے؟ اور وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں ہونا چاہیے, اور جب تک جو استعمال کرتے ہیں مس یوز آف اتھارٹی ان کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا, اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ موقع دے گا, پی ٹی آئی برسر اقتدار آئے گی, ان تمام لوگوں کو کٹہرے میں لائیں گے جن اداروں نے, جن اشخاص نے, جن لوگوں نے یہ اس طرح اداروں کا مس یوز کیا, اداروں کو غلط طریقے سے استعمال کیا, چار دیواری کی پامالی کی, اور لوگوں کو اٹھا کر کے جس طرح مسنگ پرسنز میں شامل کیا گیا. ان ساری چیزوں کا تبھی دیکھیں رول آف لا جس ملک میں نہیں ہوگا, مجھے بتا دیں اس ملک کی ترقی آج تک, آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا لیں, آپ دنیا کی تاریخ اٹھا لیں پچھلے 100 سال کی, جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا, جس ملک میں قانون یکساں برابر نہیں ہوتا, اس کا قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, نہ وہاں انویسٹمنٹ آتی ہے, نہ وہاں. یہ بات ساری بالکل ٹھیک ہے, لیکن شعیب شاہین صاحب اگر کل کو پی ٹی آئی دوبارہ سے برسر اقتدار آ جاتی ہے تو جو ووٹرز ہیں عمران خان کے, جو سپورٹرز ہیں, کیا گارنٹی ہے کہ پھر دوبارہ سے کوئی وسیم اکرم پلس ٹائپ کے جو لوگ ہیں, بزدار اور محمود خان اور اس طرح کے لوگ کہ جنہوں نے عمران خان کو فوری طور پر جیسی مشکل وقت آیا تو دے جمپ دا شپ, اور عمران خان جو جینوئن تنقید ہوتی تھی ان پہ اور ان کی پارٹی پہ کہ ایک غلط بندے کا انتخاب کیا ہے, تو وہ اینڈ تک اس کا دفاع کرتے رہے کہ وسیم اکرم پلس. جسٹ بیکاز عمران خان واز ڈیفینڈنگ اے رانگ پرسن ڈزنٹ میک دا ڈیسیژن رائٹ. کیا کہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی بہت سبق سیکھا, پی ٹی آئی نے بھی بہت سبق سیکھا, اور اللہ نے موقع دیا عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کہ جن لوگوں کو انہوں نے خود نکالنا تھا, اللہ نے خود بخود کلینزنگ کا ایک سسٹم بنا کے ان کو فارغ کرا دیا, اور آج وہ استحکام پاکستان پارٹی ہو
یا وہ پیپلز وہ کیا نام ہے ان کا پیٹریاٹ کیا ہے ان کا جی جی محمود خان اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز ہیں پارلیمنٹیرینز پتہ نہیں کیا نام رکھا ہوا ہے. تو ان دونوں کے چہرے لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. وہ اپنے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. کوئی ان کو گھاس ڈالنے کو تیار نہیں ہے. ان کے ساتھ عوام جانے کو تیار نہیں ہے. وہ لیڈر اکٹھے ہو گئے ہیں, عوام کو وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی ووٹر بھی 2-4 اس کو مل جائیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی سچویشن میں یہ پی ٹی آئی کے اوپر احسان کیا ہے, میں سمجھتا ہوں اسٹیبلشمنٹ نے, جو ان لوٹوں کو, جو اس طرح کے لوگ تھے وقتی آنے والے اور جانے والے, ان کو الگ کر دیا. اور میرا خیال ہے کہ اگلی جو ملے گی پارٹی ان کو اقتدار ملے گا, کیونکہ عوام ان کے ساتھ کھڑی ہے. آپ نے رزلٹ دیکھ لیا ہے حویلیاں کا, پشاور کا, کے پی کے پورے کا, استور کا. بالکل میرا خیال ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان جہاں پہ بھی الیکشن ہے ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ پاپولیرٹی کی ویو تو اس وقت عمران خان کی بہت تگڑی ہے. لیکن آخری سوال شعیب شاہین صاحب, کل پرسوں حسن رضا پاشا صاحب میرے پروگرام میں موجود تھے, تو انہوں نے بڑی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, مانا کہ باقی پارٹیز تو الیکشن سے بھاگ رہی ہیں, لیکن پی ٹی آئی کون سا الیکشن کے لیے بہت زیادہ مشتاق ہے. ان کو بھی تو یہ ہے کہ جب تک عمران خان اپنے کیسز سے فراغت پا کے میدان میں نہیں آ جاتے تب تک ٹھیک ہے, معاملہ اگر لنگر آن ہوتا ہے تو ہوتا رہے. صدر صاحب پہ انہوں نے ذرا ان کی طرف اشارہ تھا کہ وہ صرف کاروائی پوری کر رہے ہیں, اصل میں وہ بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو جب تک عمران خان باہر نہیں آ جاتے. مجھے بتائیں کہ پاشا صاحب کے کان میں کس نے جا کر یہ پٹی پڑھائی کہ جناب پی ٹی آئی سیریس نہیں ہے, کہ وہ الیکشن نہیں چاہتے. بھائی اگر ہم الیکشن نہ چاہتے ہوتے تو ہم نے 2 اسمبلیاں ڈیزالو کیوں تھی؟ کس کو اقتدار برا لگتا ہے؟ دوسری بات, ہم اگر الیکشن نہیں چاہتے تھے تو ہم نے اس کے لیے پٹیشنیں کیوں فائل کی اس سے پہلے ماضی میں کے پی اور پنجاب میں؟ اور ہم اگر الیکشن نہیں چاہتے تو ہم نے پریزیڈنٹ آف پاکستان کو خط کیوں لکھا؟ ہم اگر الیکشن نہیں چاہتے تو ہم سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کیوں کر چکے ہیں؟ ان کو کہیں نا, آپ اگر الیکشن چاہتے ہو تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن پٹیشنر بن چکی ہے, اس کا 32 نمبر اس کی پٹیشن کا نمبر ہے. آپ پاکستان بار کونسل بھی پٹیشن فائل کر دیں اگر آپ نے زبانی کلامی باتیں کرنی ہیں. ہم نہیں چاہتے نا, تو آپ تو ایک ریگولیٹری باڈی ہو, آپ کو کر دینی چاہیے. یہ سوائے اس بات کے افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان بار کونسل بیسیکلی پی ڈی ایم کا ایک اعلامیہ لے کر ان کی باتیں کرتے ہیں. اور ماضی میں بھی مجھے بتائیں, جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ الیکشن کرائیں تو پاکستان بار کونسل نے مذاق اڑایا الیکشن کا, اس کو سپریم کورٹ پہ بھی اٹیک کیا. انہوں نے اسی طرح کا بیانیہ رکھا جو پی ڈی ایم کا بیانیہ تھا, تو ہمیں تو افسوس ہوا. لیکن ہم کہتے ہیں پاکستان بار کونسل ایک بہت بڑی ریگولیٹری باڈی ہے, ان کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. دیر آیا درست آیا. آج وہ مطالبہ اگر کر رہے ہیں 90 ڈیز کے الیکشن کا, تو ہم ان سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ 90 ڈیز کے الیکشن کے لیے وہ بھی پٹیشن فائل کر دیں, تاکہ سپریم کورٹ میں ایک ان کو ایک میسج جائے کہ تمام پاکستان کی لیگل فرٹرنیٹی آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. وہ 90 ڈیز والی بات تو پنجاب اور کے پی میں بھی تھی, اس وقت انہوں نے اس کے اوپر کیوں نہیں فیصلہ دیا؟ اس کے اوپر کیوں انہوں نے مذاق اڑایا, اور اس کو کیوں نہیں انہوں نے فیصلے پہ عمل درآمد ہونے دیا؟ بالکل میرا خیال ہے کہ ان چیزوں کو سوچنے کی بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آپ نے ان کا انسائٹ فل انالیسس سنا, ان کے جو قانونی نقطے انہوں نے اٹھائے وہ بھی آپ نے سنے. اینڈ آئی ہوپ کہ آپ کے بہت سے سوالوں کے اس میں جواب ملے ہوں گے. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو مختلف آراء رکھنے والے لوگ, مختلف سوچ رکھنے والے لوگ, ان مختلف پوائنٹس آف ویو کا جو آپس میں ٹکراؤ ہے اس میں سے کوئی کنسنسس بلڈ کیا جائے, اور ہر پوائنٹ آف ویو سے جو اچھا ٹیک ہوم ہے وہ ہم اس کو جو ہے پک کریں. ابھی یہاں پہ وقت ہوا ہے ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا. اسٹے ٹیونڈ, سی یو آفٹر ویری شارٹ بریک. بریک کے بعد ہم پروگرام کے اختتامی مرحلے کی جانب بڑھیں گے آفٹر دا بریک.
ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب نون لیگ کے سینئر رہنما جناب ڈاکٹر نثار چیمہ صاحب، جن سے ہم پوچھیں گے کہ میاں صاحب کی واپسی کی اب جو باتیں چل رہی ہیں، اعلان کیا گیا ہے، اور یہ کسی چھوٹے موٹے ورکر نے نہیں بلکہ شہباز شریف صاحب نے اعلان کیا ہے کہ میاں صاحب واپس آ رہے ہیں جناب 21 اکتوبر کو. نثار چیمہ صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ میاں صاحب کی اس دفعہ واپسی کا اعلان پکا ہے، 21 اکتوبر فائنل ڈیٹ ہے، آ رہے ہیں میاں صاحب؟ جی انشاءاللہ بالکل فائنل ہے جی، اور انشاءاللہ وہ بالکل آئیں گے، اور قوم بالکل بڑی شدت سے ان کے استقبال کے لیے تیار ہے جی، منتظر ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جلسے کی جو بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ آپ لوگ پلان کر رہے ہیں مینار پاکستان پہ کوئی جلسہ شلسہ؟ دیکھیے، عوام کا ایک کاٹھے مارتا ہوا سمندر ہوگا، وہ تو خود ہی ایک جلسہ ہوگا. آپ دیکھیے کہ کیا پلان ہوتا ہے اور لیڈرشپ کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ عوام کس حد تک شدت سے بےتابی سے انتظار کر رہے ہیں میاں صاحب کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کو، میاں نواز شریف کو، وہ اپنا موسم بھی سمجھتے ہیں، اپنا نجات دہندہ بھی سمجھتے ہیں، اور قوم چاہتی ہے کہ انہیں میاں نواز شریف کا پاکستان لوٹایا جائے جو کہ 2013 سے 2017 تک. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سابق پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کے وہ اسپوکس پرسن بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ انکشاف کیا ایک سینئر جرنلسٹ کے پروگرام میں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے یہ جو یوسف رضا گیلانی ورسز حفیظ شیخ سینٹ کا مقابلہ تھا 2021 میں، اس میں بہت سے لوگوں نے اس شرط پہ ووٹ کیا تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کو حفیظ شیخ کے خلاف کہ ان کو نون لیگ کا ٹکٹ دیا جائے گا. نون لیگ اس دفعہ ٹکٹ ایڈجسٹمنٹ کی کیا پلاننگ کر رہی ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ کئی جو ٹارگٹس ہیں، کئی جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، کئی اہداف ہیں، وہ ہماری پیپلز پارٹی کے مشترک ہیں. اسی وجہ سے ہم اپوزیشن میں بھی اس دفعہ اکٹھے رہے اور حکومت میں بھی اکٹھے ہم رہے ہیں. آپ جانتی ہیں ملک میں دیکھیں قانون کی حکمرانی ہو، آئین کی بالادستی ہو، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہو، یہ وہ اہداف ہیں، یہ وہ آبجیکٹیو ہیں جس میں ہمارا پیپلز پارٹی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا، ہم اور پیپلز پارٹی ایک پیج پہ رہے ہیں، اور آج بھی اگر کوئی چھوٹے موٹے اختلاف ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اہداف اور ہمارے آبجیکٹیو، ہمارے مقاصد بڑے ہیں، اختلاف چھوٹے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے اختلاف جو ہیں ہم ہماری پیپلز پارٹی کی مل کر وہ اختلاف طے کر لیں گے، دور کر لیں گے. اچھا نثار صاحب یہ بتائیے گا، اب ایک بہت اہم نقطہ یہ کہ آپ سمیت نون لیگ کی اکثریت جو لیڈرشپ ہے وہ بڑی ہوپ فل ہے کہ میاں صاحب آئیں گے تو آ کر عوام کو لیڈ کریں گے، اپنی پولیٹیکل کیمپین کا باقاعدہ آغاز کریں گے. لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے ریسنٹلی کہا کہ میاں صاحب کے لیے کوئی یہ بہت آسان رائڈ نہیں ہوگی، اسموتھ رائڈ نہیں ہوگی، اٹس گوئنگ ٹو بی اے بمپی رائڈ. میاں صاحب واپس جب آئیں گے تو آ کر ان کو اپنے کیسز کو فیس کرنا پڑے گا اور جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو آپ اس حوالے سے آپ کی پارٹی کے کیا حکمت عملی ہے؟ تیار ہیں اگر میاں صاحب کو جیل جانا پڑ گیا آ کے؟ دیکھیے، کوئی مسئلہ نہیں، جیل جانا کوئی مسئلہ نہیں ہے. میاں صاحب آپ کو یاد ہے کہ جب ان کی اہلیہ محترمہ بستر مرگ پہ تھی تو اس حالت میں ان کو چھوڑ کے وہ آئے اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے سیدھے جیل میں چلے گئے. تو جیل اس کے بعد نکل بھی آئے تھے. گھبراتے ہیں. دیکھیں، گزارش یہ ہے جی اب بھی یہ ہے کہ اگر انہیں جیل جانا پڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے ان کے لیے. لیکن دیکھیں کس کیس میں ایک یعنی ساری ایجنسیوں کی اس وقت کی جو تمام لوگ جیسے اسٹیبلشمنٹ تھی اور عدلیہ جو تھی اس وقت بدقسمتی سے پہلے ثاقب نثار اور کھوسہ کی قیادت میں جنہوں نے عدلیہ کو بے توقیر کر دیا. دیکھیں یہ کہ ان سب نے جو سازشیں کی وہ انہوں نے مل کر جل باجوہ بھی اور فیاض امید بھی اور یہ ثاقب نثار اور آصف سعید کھوسہ، انہوں نے مل کر جو سازشیں کی آخر انہیں کوئی چیز نہ ملی. اچھا چیمہ صاحب، جنرل باجوہ تو بڑے محسن ہیں. دیکھیں نہیں ملا، جنرل باجوہ تو بڑے محسن ہیں نون لیگ کے. شہباز شریف صاحب یہ بتائیے، نہیں یہ بتائیے کہ انہیں آخر ان سارے سازشیوں کو میاں نواز شریف کو کیا ملا یہ جب کچھ نہیں ملا تو انہوں نے بنیاد کیا بنائی کہ جناب آپ نے جو اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی جو لی بھی نہیں اس کا اندراج کیوں نہیں کیا گیا.
یہ اندازہ تو کر لیں چیمہ صاحب، لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ باجوہ صاحب پہ تو پی ٹی آئی والے بھی ناراض ہیں، باجوہ صاحب پہ نون لیگ والے بھی ناراض ہیں. وہ کدھر جائیں باجوہ صاحب ریجیم وہ چینج دیکھیں، جو ہوئی ہے. وہ دیکھیں کتنی ان کی بدقسمتی ہے کہ یعنی یہ کہ اپنے کرتوتوں کی بنا پر پوری قوم ان کو یہ ہے کہ ان کا نام نہیں سننا چاہتی. کتنی بدقسمتی ہے کہ یہ قوم کا یہ اس ملک کا سپہ سالار رہا ہو اور آج پوری قوم جو ہے اس کا نام سننے کی روادار نہ ہو. یعنی نون لیگ بھی کتنی ناراض اس کی ہے مطلب باجوہ صاحب سے، پی ڈی ایم کو حکومت کتنی- مل گئی 16 مہینے کی، پھر بھی ناراض ہے. اتنی بدقسمتی ہے یہ کہ میں سمجھوں اس شخص کی کہ سارا یعنی یہ کہ دیکھیں قوم کا یعنی پاکستان کا سپہ سالار رہنے کے باوجود آج پوری قوم اس سے بیدار ہے، اس لے کو جی، یہ ڈس آن کرتی ہے. بہت بہت شکریہ نثار چیمہ صاحب. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں گے کہ ذرا ایک ڈیٹیلڈ سے آپ کے ساتھ کریں، اور آپ کو بلکہ اسٹوڈیوز میں زحمت دیں گے کہ آپ تشریف لائیں اور ذرا ہم ایک ڈیٹیل گفتگو کریں. ناظرین، انفارچونیٹلی پروگرام کا وقت ابھی اختتام کو پہنچ چکا ہے. بہت ہی انٹرسٹنگ ڈسکشن تھی. آئی ووڈ ہیو وش ٹو کیری اٹ آن فار اے بٹ لانگر، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم پروگرام کو کلوز کرتے ہیں. آپ سے انشاءاللہ جمعے کے روز رات 8 بجے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.